एपिसोड 158। अब्दुल्ला को कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम के साथ उलझा छोड़कर मैं बाहर आया। मुझे पीतू से बात करनी थी और वो हकीम के पास था। मैं कमरे तक आया तो वो बदस्तूर सील था और रफीक भाई बाहर बैठे थे। मैं उनसे बात कर रहा था कि जरीन ने गैलरी में झांका और मुझे मुतवज्जो पाकर इशारा किया। रफीक भाई उसे देख नहीं सके थे। मैं उनसे माजरत करके जरीन के पीछे आया। वो गैलरी के बाहर मेरी मुंतजिर थी। उसने मेरा बाजू पकड़ा। मेरे साथ आओ। कहाँ? वो मेरा सवाल सुने बगैर मुझे अपने कमरे की तरफ ले आई। दरवाजा बंद करके उसने मेरी तरफ देखा। शहबाज, यहाँ क्या हो रहा है? क्या मतलब? मुनीर ने तहखाने से राइफलें निकाली हैं और गार्ड्स भी ऊपर आ गए हैं। कोई खतरे की बात है? कैसा खतरा? मुझे लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। क्या आस पास मुर्शिद का कोई आदमी नजर आया है? उसके अंदाजे पर मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह सब एहतियाती तदबीर के तौर पर किया जा रहा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हर काम का एक वक्त होता है। तुम देख रही हो ना, कल से सब कितना भागदौड़ कर रहे हैं। सब तो नहीं, बस अब्दुल्ला लगा है। हाँ, बाकी सब अभी कुछ देर पहले हरकत में आए हैं। वैसे तुम ठीक कह रहे हो ना? फर्ज करो अगर यहाँ मुर्शिद के आदमियों की तरफ से हमले का खतरा है भी, तब तुम क्या कर सकती हो? इस सूरत में मुझे भी कोई हथियार दे दो। तुम्हें चलाना आता है? खुद कार चलाना कौन सा मुश्किल होता है। मैं किसी सूरत दोबारा मुर्शिद के पास नहीं जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ महफूज हो। जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूँ और तुम लोगों के साथ में खुद को भी महफूज समझती हूँ, लेकिन माजी की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। रात को ख्वाबों में डराती हैं और जब डरकर मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। शहबाज, मुझे हमेशा अपने साथ रखोगे ना? कभी मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे? जब तक मेरे बस में हुआ, लेकिन बंदा बशर हूं, मुमकिन है कभी हालात के आगे मजबूर हो जाऊं। इस सूरत में शायद मैं जिंदा ना रहूं। ये तुम बार बार मरने का क्यों सोचती हो? क्योंकि इन चंद दिनों को छोड़कर मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ गलासत का ढेर लगती है और मैं इस ढेर में वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हें कोई जाने भी नहीं देगा। अब सारी फिक्रें छोड़ो और कॉफी बनाकर पिलाओ मुझे। मैंने बहुत कम लोगों को इतनी अच्छी कॉफी बनाते देखा है। मुर्शिद को कॉफी पसंद है और वो जब आता था मुझसे बार बार बनवाता था। ना चाहते हुए भी मैं अच्छी कॉफी बनाने लगी। जो होता है अच्छा ही होता है। अब मैं तुमको कॉफी बना कर दे रही हूँ। मैं कमरे से जाने लगा तो उसने अकब से आवाज दी। सुनो। हाँ कहो। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। उसने सर ट्राउजर्स के साथ गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी थी। सिर्फ अच्छी? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन अब ये मत पूछना कि कितनी अच्छी, वरना मैं बता नहीं सकूंगा। आज मैं कोई खास चीज बनाना चाह रही हूँ। तुम अपनी पसंद बताओ। हाँ क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए पुलाव खाए हुए, और साथ में चिकन कॉर्न सूप भी मिल जाए तो क्या ही बात हो। तुम्हारी पसंद कितनी सादा है। मैंने महसूस किया है तुम खाने में सादा चीजें पसंद करते हो। मैं भी बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी बनाती हूँ ये सब। कॉफी कहाँ दूँ तुमको? कंप्यूटर वाले रूम में ले आना। अब्दुल्ला अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उसने अपने आदमी भी निगरानी के लिए बुलवा लिया था और उसे बता रहा था कि कौन सा कैमरा किस तरह से देखा जा सकता है। अब यहाँ 24 घंटे कोई न कोई निगरानी के लिए मौजूद रहा करता था। मैंने वो नंबर मिला जो सफीर के पास हो सकता था, लेकिन वो बदस्तूर बन जा रहा था। जरीन कॉफी ले आई। मैं कॉफी लेकर अतीक के कमरे के बाहर आया। दरवाजा खुल गया था क्योंकि रफीक भाई अंदर थे। मैं भी अंदर चला गया। हकीम अपना काम मुकम्मल करके दवाइयां रख रहा था। उसने अंगीठियां बुझा दी थी। कमरों की खिड़कियां खोल दी गई थी ताकि किसी कदर ताज़ा हवा अंदर आए। मैंने सवालिया नजरों से बीतू की तरफ देखा। वो मेरे पास आया। हकीम ने कुछ बताया नहीं, पर इसके अंदाज से लगता है कि यह मुतमईन है। उसने किया क्या था? अतीक भाई के मुंह पर वो आला लगाकर जड़ी बूटियों का भाप दिया था। बहुत देर तक दिया। फिर उसका जख्म साफ करके देखा और दोबारा मरहम लगाया। कुछ खाने को दिया उसे? हाँ, एक सब सूप नुमा चीज पिलाया है। उसका कहना है इससे अतीक भाई का पेट भी भरेगा और कमजोरी भी दूर होगा। इससे पूछो ये अतीक की हालत से किस हद तक मुतमईन है। बीतू ने उससे सवाल किया, फिर मुझे बताया। इसका कहना है पहला मरहला अच्छा हुआ है, अब ये शाम को दूसरा इलाज करेगा। दूसरा इलाज? मतलब कि दूसरा मरहला शुरू करेगा। बीतू ने दांत निकाले। हकीम बूढ़ा आदमी था। अगरचे उसकी सेहत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो जवान आदमी की तरह मेहनत नहीं कर सकता था। 2-2.5 घंटे की मुशक्कत उसे थका दिया था। सामान समेटकर उसने अपना बिस्तर संभाला और लेटकर सो गया। 1 मिनट बाद उसके हल्के खराटे कमरे में गूंजने लगे। अतीक इसी तरह फर्श पर लेटा था और उसके नीचे एक मामूली सा खेस बिछा था। ऊपर एक हल्का सा कंबल था। अंदर सर्दी कम थी, लेकिन इतनी कम भी नहीं कि फर्श पर लेटकर और हल्के कंबल से काम चल जाता। यकीनन हकीम ने किसी खास वजह से उसे सर्द फर्श पर लेटाया था। हम बाहर आ गए। बीतू थक गया था और उसे हस्बे मामूल भूख भी लग गई थी, इसलिए वो किचन की तरफ चला गया। वापसी पर वो खुश था। आज तो जरीन दीदी स्पेशल खाना बना रहा है। किस खुशी में? आज उसका जन्मदिन है। वाकई?
तुम्हें किसने बताया? खुद दीदी ने। वो दुखी था, हमने पूछा तो उसने बताया कि उसका जन्मदिन है और उसे किसी ने पैदा होने का बधाई तक नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी जाकर उसे पैदा होने की बधाई दे देते हैं। बीतू संजीदा हो गया। शोभी भाई, क्या किसी को जन्मदिन का बधाई खाली हाथ दिया जाता है? नहीं, लेकिन उसे क्या दूं? कुछ तो दो ना। फिलहाल तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं किचन की तरफ आया। जरीन तनदेही से खाने की तैयारी में मगन थी। अचानक मेरी नजर किचन से बाहर बाग की तरफ गई। मैं दबे कदमों जरीन के पीछे से गुजरकर बाग में आया। कुछ देर बाद मैं वापस आया तो जरीन मुझे देखकर चौंकी। तुम? हाँ मैंने हाथ आगे कर दिया। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो फूल देखकर खुश हो गई। थैंक यू। तुम्हें यकीनन बीतू ने बताया होगा। हाँ, तुम मुझे खुद भी तो बता सकती थी। तुम्हारे ख्याल में बीतू को इसलिए बताया था कि वो तुम्हें बता दे? यकीन तो नहीं, लेकिन शक है। क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं। जरीन, अगर तुम्हारी खुशी हो तो तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट कर लें। बाहर चलकर? अगरचे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम बाहर भी जा सकते हैं। खतरा है तो फिर रहने दो। नहीं, हम जा सकते हैं। तुमने कह दिया, यही काफी है। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगी है। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, अभी हालात बाहर जाने वाले नहीं है। मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद बीतू ने झांका। शोभी भाई, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। मुझे सचमुच भूख नहीं थी, हालांकि जरीन ने मेरी फरमाइश पर पुलाव भी बनाया था। बीतू चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद जरीन आ गई। तुम खाने पर क्यों नहीं आ रहे? अभी भूख नहीं है। क्यों? मैंने इतनी मेहनत किसके लिए की है? खाना खाने के लिए इतने सारे लोग हैं। लेकिन तुम नहीं खाओगे तो मेरी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझसे इस कदर चिढ़ने लगे हो कि मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहते? मैं किसी कदर बौखला गया क्योंकि वो रोने का स्टार्ट लेने लगी थी। अरे नहीं बाबा, ये बात नहीं है, यही बात है। उसने रोना शुरू कर दिया। ओफो जरीन, कोई आ जाएगा। खुदा खुदा करके वो चुप हुई। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो नजर आई। तुम ना बहुत बदतमीज हो, उसने कहा और कमरे से भाग गई। मैं मुस्कुराते हुए बाहर आया और वहां मौजूद बीतू को पाकर गड़बड़ा गया। वो किसी सोच में गुम था। तुम? शोभी भाई, अभी दीदी किसी गाय की तरह भागा है। हाँ, मुझे नहीं मालूम। अभी कमरे से निकला, आप भी उधर से आ रहा है और आपको मालूम नहीं? अरे मतलब ये कि मुझे ये नहीं पता कि गाय किस तरह भागती है। बीतू मायनेखेज अंदाज में मुस्कुरा दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। मैंने उसे घूरा तो वो सीधा हो गया। वो आपको अब्दुल्ला भाई तलाश करता है खाने का वास्ते। मैं डाइनिंग रूम में आया। वहां खाने की मेज पर अब्दुल्ला के साथ रफीक भाई भी मौजूद थे। हमने खामोशी से खाना खाया। जरीन ने वाकई दिल लगाकर खाना बनाया था। वो हमारे साथ खाना नहीं खाती थी। मैंने बीतू से कहा, जरीन को बुला लो, वो हमारे साथ खाना खाए। हम अभी बुलाता है। बीतू खुश हो गया। वो गया और तकरीबन जबरदस्ती जरीन को ले आया। वो झेप रही थी। मैं अकेले ही खा लेती। तुम अलग भी खा सकती हो, लेकिन आज तुम्हारी सालगिरह है, इसलिए सबके साथ खाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे बजाय अब्दुल्ला ने कहा तो वो कुर्सी पर टिक गई। उसने थोड़ा सा खाया और खड़ी हो गई। आप लोग खाएं, मुझे कुछ दूसरे काम भी है। वो चली गई। हमने खाना खा लिया तो मुनीर ने आकर बर्तन उठाया और मेज़ें साफ की। आप लोग अभी यहीं रुके? क्यों, कोई खास आइटम भी है? बिल्कुल है, बहुत खास आइटम है। कुछ देर के बाद जरीन तश्तरी में बड़ा सा केक उठाकर लाई। ये पाइनएप्पल क्रीम चॉकलेट केक था और यकीनन घर में बना था। तुमने खुद बनाया ये? जी हाँ। ये तो बिल्कुल बेकरी का केक लग रहा है। रफीक भाई ने भी तारीफ की। आप सब खाकर बताएं कैसा है। वो तो बताते हैं, लेकिन पहले तुम इसे काटो। अब्दुल्ला ने छुरी जरीन की तरफ बढ़ा दी। जब से अब्दुल्ला ने मुझसे जरीन के मुस्तकबिल के बारे में बात की थी और उसने सुन ली थी, तब से वो अब्दुल्ला से कुछ खिंच गई थी। इस बार भी उसने अब्दुल्ला की तरफ देखे बगैर बादल ने नाखासा अंदाज में उसे छुरी ली और केक पर रखकर उसे काट दिया। हम सब ने हैप्पी बर्थडे टू यू गाया। फिर उसने केक के पीस काटकर सबको सर्व किए। मैंने चखा। केक सचमुच मजे का है। वाकई? जरीन खुश हो गई। फिर सबने उसकी तारीफ की। केक खासा बड़ा था और हम सब ने बमुश्किल उसका चौथाई हिस्सा खाया था, लेकिन अभी खाने वाले बहुत थे। जरीन बाकी केक ले गई। कुछ देर में मैं उसे कॉफी का कहने गया तो वो किचन में नहीं थी और मुनीर बर्तन धो रहा था। मैंने जरीन के बारे में पूछा। वो अपने कमरे में होंगी, सुबह से काम कर रही थी। मेरा ख्याल अब रेस्ट कर रही हैं। ओके, जब तुम फारिग हो तो कॉफी बना देना। मैं जरीन के कमरे की तरफ आया और दस्तक दी। कौन? शहबाज। आ जाओ। तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? बस दिल नहीं चाह रहा। लगता है तुम्हारी अफसरदगी दूर करनी पड़ेगी। वो कैसे? कहीं बाहर चलते हैं, रात के खाने पर। सच? लेकिन अभी हालात बाहर निकलने वाले नहीं है। तुम इसकी फिक्र मत करो, अगर तुम तैयार हो तो हम चलते हैं। वो तो मैं दिलो जान से तैयार हूं।
میں بھی تیار ہو کے آتی ہوں. اتنی جلدی؟ میں نے گھڑی دیکھی جس میں 3:30 بج رہے تھے. ہاں ہم سیر بھی کریں گے. اتنی سردی میں آؤٹ ڈور تو مشکل ہے, کسی اچھے اور بڑے ہوٹل چلتے ہیں. جیسے تمہاری مرضی, لیکن مجھے تیاری میں اتنا وقت تو لگ جائے گا. پلیز تم بھی اچھے کپڑے پہن لو. اوکے میں دیکھتا ہوں, لیکن میرے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو اچھا لگے وہ پہن لو, لیکن بائک پر نہیں جائیں گے. ہاں بالکل نہیں جائیں گے. اس دن بھی میری قلفی جم گئی تھی. یہاں کئی گاڑیاں ہیں, ان میں سے کوئی لے لیں گے. بس تم ریڈی ہو جاؤ. میں باہر آیا اور ندیم سے رابطہ کیا. کیا حال ہے یار؟ مجھے فوری طور پر 50,000 روپے کی ضرورت ہے. 50,000؟ اس وقت کہاں سے لاؤں؟ کہیں سے بھی لے آ, اور میں شام 6 بجے سپر مارکیٹ میں ملوں گا. تو باہر آئے گا؟ وہ چونکا. لگتا ہے تیرے دل میں اندر ہونے اور چشتی سے خاطر تواضع کرانے کا ارمان مچل رہا ہے. اس کی کیا مجال جو مجھے ہاتھ لگائے؟ ہاں ہاتھ نہیں لگائے گا, ڈنڈوں اور لتر سے تیری تواضع کرے گا. 50,000 تیار کر کے لانا, میں انتظار کروں گا. گھر سے میں جتنی رقم لایا تھا وہ خرچ ہو چکی تھی اور باقی زرین کو دے دی تھی, اور اب اس سے واپسی مانگتے شرم آ رہی تھی. اسی طرح عبداللہ سے کہنا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, جبکہ میرے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں کی رقم موجود تھی. میں عتیق کے کمرے کی طرف آیا تو پتا چلا کہ حکیم نے اس کے علاج کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے اور کمرہ ایک بار پھر اندر سے بند کر دیا گیا تھا. میں اپنے کمرے میں آیا, پینٹ شرٹ نکالی اور اس کے ساتھ جیکٹ لے لی. میں تیار ہو رہا تھا کہ عبداللہ اندر آیا. وہ مجھے دیکھ کر چونکا. آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں میں زرین کو باہر لے جا رہا ہوں. وہ ایک لمحے کو چپ ہوا, جیسے میری بات سے متفق نہ ہو. اس نے آہستہ سے کہا, شہباز صاحب یہ رسکی کام ہوگا. میری تو پوری زندگی رسک ہے یار. اب میں اس ڈر سے گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتا. دوسرے باہر دھوم شروع ہو گئی ہے. یہ تو اچھی بات ہے, اب کسی کے لیے مجھے دیکھنا اور تعاقب کرنا مشکل ہوگا. لیکن اس موسم میں ڈرائیونگ مشکل ہوتی ہے. ارے یار اس پر آدھا شہر اس وقت باہر نکلا ہوا ہوگا. کوٹھی میں گاڑیاں کتنی ہیں؟ عبداللہ سمجھ گیا کہ میں رکوں گا نہیں. 3 گاڑیاں ہیں, ان میں سے صرف چیری ایسی ہے جو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ ہے. اس کی بجائے ایاز کی جیپ بہتر رہے گی. ہاں اسے بھی ساتھ لے جائیں تو بہتر رہے گا, 1 سے 2 بھلے ہوں گے. مجھے خیال ہے کہ شاید زرین اسے پسند نہ کرے کہ میں اسے لے کر جا رہا ہوں, اور ساتھ میں ایک آدمی اور بھی ہو, بے شک وہ ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو. نہیں, ایاز کی ضرورت نہیں ہے. اس صورت میں چیری بہتر رہے گی. چھوٹی کاریں اور نمایاں نہیں ہوتی. ایاز کی جیپ نمایاں ہوتی تھی اور زیادہ آرام دہ بھی نہیں تھی. جیپ ویسے بھی آرام دہ سواری نہیں ہوتی, اس لیے میں نے عبداللہ کی بات مان لی. اس نے مجھے پوری طرح مسلح ہو کر جانے کا مشورہ دیا. میرے پاس پستول ہے؟ نہیں, میں اخوی سیٹ کے ساتھ پائیدان پر رائفل اور فالتو میگزین رکھ دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ کو مشکل پیش آئی تو اسلحہ ہی سب سے زیادہ کام آتا ہے. وہ صحیح کہہ رہا تھا. منیر نے آ کر چائے کافی کا پوچھا. وہ چائے اچھی بناتا تھا, اس لیے میں نے اسے چائے کا کہہ دیا. عبداللہ نے بتایا کہ رفیق بھائی ابھی ایاز کے ساتھ کہیں گئے تھے اور وہ 6 بجے تک آنے کو کہہ گئے ہیں. میں ذرا فکر مند ہوا. ان سے رابطہ ہے؟ جی ہاں, اور وہ بالکل خیریت سے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے راجہ صاحب کی کال آئی تھی, انہوں نے حکیم قادر سے بات کی ہے. کیا بات؟ ایک تو انہوں نے عتیق کی کنڈیشن پوچھی ہے, اور دوسرے اس کے ہر ممکن علاج کا حکم دیا ہے. وہ آج رات آپ سے بھی بات کریں گے. ان کا کہنا ہے ان کا 10 بجے فون آئے گا. اس وقت تک میں واپس آ جاؤں گا, ورنہ میرا موبائل نمبر ان کو دے دینا. ٹھیک ہے. کوٹھی کے آس پاس مزید کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئی؟ نہیں, صبح سے اب تک امن ہے. ان کار سواروں کے علاوہ کوئی نہیں آیا. ممکن ہے وہ مرشد کے آدمی نہ ہوں, لیکن احتیاط بہتر ہے. عبداللہ خاص مقصد سے کمرے میں آیا تھا. اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا. یہ آپ کے لیے. کیا ہے اس میں؟ کچھ رقم. اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ راجہ صاحب سے کہیے گا. ان کا کہنا ہے ان کی طرف آپ کا کچھ حساب نکلتا ہے, اور یہ رقم اسی حساب میں ہے. میرا راجہ صاحب پر ایسا کوئی حساب نہیں نکلتا. یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہیرو کا کچھ معاملہ تھا, اور اگر آپ رقم لینے سے انکار کریں تو آپ کو رانا ویاس کا حوالہ دیا جائے. اصل میں رقم انہوں نے بھیجی ہے. میں کنفیوز ہو گیا کیونکہ رانا ویاس کو میں نے ہیرے فروخت کیے تھے, لیکن ان کی کل رقم وہ بینک میں ادا کر چکا تھا. پھر یہ کون سا حساب رہ گیا تھا؟ بہرحال عبداللہ محض رقم دینے کے لیے راجہ عمر دراز کا نام نہیں لے سکتا تھا. میں نے لفافہ لے کر کھولا اور حیران رہ گیا. اس میں 5,000 کے نوٹوں والی 2 گڈیاں تھیں. اس وقت 5,000 کے نوٹ نئے نئے آئے تھے, اور یہ 10 لاکھ کی رقم تھی. تم جانتے ہو یہ کتنی رقم ہے؟ نہیں, آج ہی کوریئر سے پارسل آیا ہے جس میں لفافہ بھی تھا. میں نے ایک گڈی نکالی. یہ 5,000 کی ہے, اور ایسی 2 گڈیاں ہیں, یعنی کل 10 لاکھ روپے ہیں. عبداللہ حیران ہوا لیکن بولا کچھ نہیں. میں نے گڈی میں سے 10 عدد نوٹ نکالے اور باقی گڈی لفافے میں ڈال کر عبداللہ کے حوالے کر دی. میں اس کے کیا کروں گا جناب؟ رکھ لو, جب ضرورت ہوگی تم سے لے لوں گا. میں نے لفافہ سے تھما دیا. میرا کام ہو گیا تھا, اس لیے میں نے عبداللہ کے جانے کے بعد ندیم کو کال کی. اب رقم مت لا, مجھے ضرورت نہیں ہے. ضرورت کی اولاد, ابھی اتنی سردی میں جا کر 2 ATM سے رقم نکلوا کر لایا ہوں, اور تو کہہ رہا ضرورت نہیں ہے. چل ٹھیک ہے,
بھئی یہ بچوں کو شاپنگ کرا دے میری طرف سے. تو سچ مچ کر رہا ہے؟ ہاں یار تیری فیسیں بھی تو دینی ہے, بکواس نہ کر. اس نے غصے سے کہا اچھا اچھا زیادہ تک مت, کچھ میرے صدقہ خیرات نکالنے کا ارادہ ہو رہا ہے اور تو بہت مستحق ہے. میرا کچھ صدقہ خیرات نکالنے کا ارادہ ہو رہا ہے اور تو بڑا مستحق ہے. اس سے پہلے کہ ندیم مزید گالیاں دیتا میں نے فون بند کر دیا. اسی لمحے زرین دروازہ کھول کر اندر آ گئی. اس نے سرخ رنگ کا شلوار قمیص اور اوپر آتشی کلر کا سویٹر پہنا تھا. میں اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا. کیسی لگ رہی ہوں؟ ماشاءاللہ. چشمے بدور. چشمے بدور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب مجھے نہیں پتا, بس تعریف کرنے کے لیے کہتے ہیں. اچھا اب چلو. کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے پستول اور اس کے 2 عدد اضافی میگزین جیکٹ کی جیب میں رکھ لیے. کچھ عرصہ پہلے میں نے بال بنوائے تھے اور شیف بھی کافی دن کی بڑھی ہوئی تھی, اس لیے میں اپنے معمول کے حلیے سے ذرا مختلف نظر آ رہا تھا. زرین دیکھ رہی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہ پستول میری زندگی کے کلاس میں جز ہے, اس لیے اس نے کوئی اعتراض نہ کیا. ہم روانہ ہوئے. میں نے اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا انتخاب کیا. شدید دھند کی وجہ سے میں رینگنے کی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. زرین بولی ایک بات بتاؤ گے سچ سچ؟ اگر بتا سکا تو. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں, جاننا چاہتی ہوں. دیکھو میرے پاس کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اول تم ایک مظلوم عورت ہو اور میں عورت کی عزت کرنے والا آدمی ہوں. دوسرے تم بے پناہ حسن رکھتی ہو اور میں حسن پرست مرد ہوں. تیسرا یہ کہ تم میرے دشمن سے تعلق رکھتی ہو اور میں تمہیں اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہے تم ان سب وجوہات پر غور کر چکی ہو. پھر تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو. اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے, تم جینا چاہتی اس لیے میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں. تو کیا میں تم کو اچھی نہیں لگتی؟ کیوں نہیں لگتی؟ میرا مطلب ہے تم اس لیے میرا خیال نہیں رکھتے کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں. میں نے موضوع بدل دیا. تمہارے رشتہ داروں میں تمہارا کوئی بھائی بہن نہیں ہے؟ نہیں, میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی تھی. بابا کے علاوہ سب سے قریبی رشتہ دار میرے چچا زاد ہیں اور ان میں سے ایک تم شارق کا رویہ دیکھ چکے ہو. وہ بے حیائی سے اس شخص کی نوکری کر رہا ہے جس نے مجھے داشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا. یعنی اگر تم اپنے گھر کی طرف واپس نہ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر واپس جانے کا سوال بھی نہیں ہوتا. واپس جانے کا مطلب مرشد کے ہاتھ آ جانا ہوگا. امید رکھو ایک دن مرشد کے خوف سے بھی تم کو نجات مل جائے گی. اب ہم ایک مین روڈ پر تھے جہاں تیز روشنی والے بلب لگے تھے. کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم ہوٹل میں تھے. زرین پہلی بار کسی ایسی جگہ آئی تھی اس لیے وہ کسی قدر نروس نظر آ رہی تھی. ہم پہلے پول سائڈ پر گئے. وہاں میں نے اورنج جوس منگوایا. جوس زرین کو پسند آیا. ہم وہاں 1 گھنٹہ رہے پھر ڈائننگ ہال میں آ گئے. زرین خوش تھی. ماحول اچھا تھا. 9 بجے تک ہم ڈنر کر چکے تھے. زرین نے کچھ دیر اور رکنے کو کہا. ہم پھر لاؤنج میں آ گئے. زرین صافے پر بیٹھتے ہوئے بولی شہباز میں زندگی میں شاید ہی کبھی اتنی خوش ہوئی ہوں گی. مجھے یقین ہے آگے زندگی میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ خوشیاں ہوں گی. اب چلو گھر چلتے ہیں. کچھ دیر اور رکو نا, مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. تمہاری مرضی, آج تو نکلے ہی تمہارے لیے ہیں. میں نے ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا. ہوٹل میں ایک چھوٹا سا شاپنگ سینٹر بھی تھا. چائے پی کر ہم وہاں آ گئے. مجھے کچھ نہیں لینا. تم چپ کرو. میں نے زرین کے لیے کچھ پرفیوم اور کاسمیٹکس لی. وہ خوش ہو گئی. یہ میری طرف سے تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے. شکریہ. رات کے 10:30 بج رہے تھے اور ہوٹل کے اندر زندگی عروج پر تھی, لیکن ہم تھک گئے تھے اس لیے واپسی کا فیصلہ کیا. باہر آیا تو مجھے دیکھ کر پارکنگ اٹینڈنٹ نے گاڑی لانے کو کہا. ہم انتظار کرنے لگے. کچھ دیر میں گاڑی آ گئی. اٹینڈنٹ نے چابی مجھے دی. ہم کار میں بیٹھ رہے تھے کہ لابی کا گلاس ڈور کھلا اور اس میں سے کوئی باہر آیا. میں نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا. وہ فاضلی تھا. وہ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز سے مسکرا رہا تھا. میں نے گاڑی کا ایکسلریٹر دبا دیا. فاضلی پیچھے رہ گیا اور اسے دیکھنے کے چکر میں کار ان رکاوٹوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی جو گیٹ کے ساتھ کھڑی کی گئی تھی. فاضلی کو دیکھ کر میرا ذہن الجھ گیا اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کار رکاوٹ کی طرف جا رہی ہے. زرین نے ہلکی سی چیخ ماری اور میں نے گاڑی بر وقت روک لی. کیا ہے تمہارا دھیان کدھر ہے؟ گڑبڑ ہو گئی ہے, دشمن نے دیکھ لیا ہے. مرشد کا خاص گرگا فاضلی ہوٹل میں بنفس نفیس موجود ہے. میرے خدا اب کیا ہوگا؟ زرین کا رنگ اڑ گیا. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ فاضلی کے اس طرح سے باہر آ کر مجھے اپنی صورت دکھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اگر اسے یا اس کے ساتھیوں کو میرا تعاقب بھی کرنا تھا تو یہ کام چھپ کر زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا تھا. باہر اتنی دھند تھی کہ مجھے تعاقب کا پتہ بھی نہ چلتا. جیسے ہی میری کار ہوٹل سے باہر نکلی, دائیں طرف سڑک پر موجود کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہو گئی. میں نے بے ساختہ کار بائیں طرف گھما دی. مجھے اسی طرف جانا تھا لیکن ساتھ ہی مجھے گڑبڑ کا پھر احساس ہوا. اس طرح میری گاڑی دیکھتے ہی کسی دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کرنا مجھے خبردار کرنے کے مترادف تھا. جس گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہوئی تھی وہ مناسب فاصلے اور رفتار سے میرے پیچھے آنے لگی. زرین سمجھ گئی. ہمارا پیچھے کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے.
یہ میری وجہ سے ہوا، نہ میں ضد کرتی اور نہ ہم دشمن کی نظروں میں آتے۔ احمقانہ باتیں مت کرو، یہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا، شکر کرو دشمن ہمارے ٹھکانے سے واقف نہیں ہے۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے ہمیں یہیں دیکھا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھگاتے ہوئے ہمارے ٹھکانے تک لے جائیں۔ اس طرح اپنی صورت دکھانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم کوٹھی کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں نے کار کو اچانک ہی بائیں طرف جانے والی سڑک پر گھما دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دھند کے باوجود رفتار تیز کر دی۔ فوراً ہی عقب سے آنے والی گاڑی بھی اسی سڑک پر گھوم گئی اور اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھو زرین۔ کیسے باندھتے ہیں یہ؟ میں نے سڑک سے نظر ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر بیلٹ کھینچی اور زرین کے گرد باندھ دی۔ اس طرح۔ میں سمجھ گئی کہ چھوٹی سی کار تھی اور اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ تعاقب کرنے والی گاڑی بڑی اور طاقتور تھی۔ ذرا سی دیر میں اس نے ہمیں آن لیا اور اب کچھ دور تھی، لیکن اس نے اوورٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا مقصد ہمیں پکڑنا نہیں بلکہ تعاقب کر کے ہمارا ٹھکانہ دیکھنا تھا۔ زرین بہت ڈر گئی تھی۔ ان سے پیچھا چھڑاؤ پلیز۔ مشکل ہے، ہماری کار چھوٹی ہے، رفتار میں اس گاڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے رفتار اور تیز کی، لیکن اس سے زیادہ تیز کرنا ممکن نہ تھا۔ دوسری طرف بھی دھند تھی۔ اگرچہ سڑک کے کنارے کھمبوں پر تیز روشنیوں والے بلب جل رہے تھے، مگر ان کی روشنی بھی ناکافی تھی۔ یہ سڑک آگے جا کر مری روڈ سے مل جاتی تھی کیونکہ سڑک ون وے تھی، اس لیے سامنے کی طرف سے بھی ٹریفک آ رہا تھا۔ کئی بار گاڑیاں بہت پاس سے گزر گئیں۔ زرین خوفزدہ تھی۔ ایک بار مخالف سمت سے آنے والی گاڑی کار کو تقریباً چھوتی ہوئی گزری تو زرین کی چیخ نکل گئی۔ اس وقت میرا یہی خیال تھا کہ دشمن مجھے خوفزدہ کر کے کوٹھی کی طرف جانے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن اچانک ہی سڑک پر ایک بڑے سائز کا آئل ٹینکر اس طرح کھڑا نظر آیا کہ سڑک سے گزرنے کا راستہ ہی باقی نہ رہا۔ تب میری سمجھ میں ان کا پلان آ گیا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اس طرف لائے تھے اور یہاں ان کا جال میرا منتظر تھا۔ سڑک پر دائیں طرف ایک گرین ڈھلان تھی۔ کار اس پر کسی صورت نہیں چڑھ سکتی تھی کیونکہ سبزے کو عوام سے بچانے کے لیے کنارے پر فولادی گرل لگا دی گئی تھی، جبکہ بائیں طرف جنگل تھا۔ میں نے سوچا اور فوری فیصلہ کیا۔ میں نے کار ایک دم ہی جنگل کی طرف موڑ دی۔ سڑک کے کنارے بنے برساتی پانی کی نکاسی کے چھوٹے سے نالے سے گزرتے ہوئے گاڑی کو زبردست جھٹکے لگے اور وہ کسی طرح سے گزری گئی۔ اب کار درختوں کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ زبردست جھٹکوں نے زرین کی آواز گم کر دی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دشمن سے پیچھے چھڑانے کی کوشش، خود پر قابو رکھو۔ گاڑی کو اس طرف گھومتے تعاقب کرنے والی گاڑی بھی جنگل کی طرف گھوم گئی، لیکن یہاں اسے اپنے بڑے حجم کا نقصان ہوا۔ کچھ دور آنے کے بعد وہ درختوں میں پھنس گئی اور اسے راستے کی تلاش میں ریورس ہونا پڑا۔ زرین خوشی سے بولی، وہ واپس جا رہے ہیں۔ واپس نہیں جا رہے، گھوم کر آئیں گے۔ لو، ہم بھی پھنس گئے۔ سامنے درخت آپس میں اس طرح ملے تھے کہ اس میں سے کار تو کیا بائک بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ میں نے عقبی سیٹ کے نیچے رکھی خود کا رائفل اور اس کے 3 اضافی میگزین اٹھائے، پھر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا اور اس میں موجود کار کے کاغذات بھی نکال لیے۔ نیچے اترو۔ زرین نیچے آ گئی۔ باہر بلا کی سردی تھی، دھند بھی بہت زیادہ تھی، چند قدم کے فاصلے پر بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہ اس لحاظ سے اچھی بات تھی کہ ہمیں دشمن سے بچنا تھا۔ میں نے زرین کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھنے لگا۔ ذرا آگے جا کر میں نے اندازے سے اپنا رخ سڑک کے متوازی کر لیا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ دشمن کہیں پیچھے تھا لیکن بہت دور نہیں تھا کیونکہ اس کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے زرین سے کہا، بے شک ہم آہستہ چلے لیکن کوئی آواز مت کرنا، خاص طور سے چیخ وغیرہ مارنے سے گریز کرنا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دشمن ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب چپ کرو اور میرا ہاتھ تھامے رہو۔ میں تاریکی اور دھند کی وجہ سے بہت دیکھ بھال کر قدم اٹھا رہا تھا کیونکہ یہاں کوئی گڑھا یا کوئی پتھر ہونا عین ممکن تھا۔ زرین میرے بالکل ساتھ لگی تھی۔ اچانک عقب سے بڑی ٹارچوں کی روشنیاں لہرانے لگیں۔ دشمن پورے انتظامات کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس رفتار سے چلتے رہے تو جلدی تعاقب کرنے والے ہم تک پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ روشنی کی وجہ سے زیادہ تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ ایک بار تو روشنی خاصی قریب پڑی تھی، اگر ہم درختوں کی آڑ میں نہ ہوتے تو یقیناً روشنی کی زد میں آ جاتے۔ زرین سے ہم کر بولی، وہ پاس آ گئے ہیں۔ تیز چلو اور بولو مت۔ میرے سہارے وہ بامشکل چل رہی تھی مگر میں نے رفتار کم نہیں کی۔ رفتار تیز ہونے اور خاموشی سے سفر کرنے کی وجہ سے ہم بالآخر دشمن کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ روشنیاں دور لہرا رہی تھیں اور ان کی آوازیں بھی معدوم ہونے لگی تھیں۔ زرین کرانے لگی، اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ سینڈلز نہیں ہیں۔ سینڈل کہاں گئے؟ اگر پہنے رہتی تو اس رفتار سے چل سکتی تھی کیا؟ اس نے ہائی ہیل سینڈل پہن رکھے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے اس جنگل میں بھاگنا تو کیا چلنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں، زخم ہوگا میرے پیروں میں۔ اس نے اپنے پیروں کو ٹٹول کر دیکھا۔ میں نے اس کے پاؤں چھوئے، دونوں پاؤں زخمی تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ تم میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس وقت اچھا لگنے یا نہ لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، دشمن پاس ہے اور ہمیں دور جانا ہے۔ میرے سمجھانے پر وہ بادل ناخواستہ راضی ہوئی اور میری پیٹھ پر اس طرح سوار ہو گئی جیسے بچے ہوتے ہیں۔ میں نے چلنے کا آغاز کیا۔ مہربانی کر میرے شانے پکڑ لو۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ آس پاس کوئی نہ تھا، دشمن ہماری تلاش میں بھٹک کر کہیں دور جا چکا تھا۔
میں مطمئن ہوگا کہ اب وہ ہمیں نہیں پا سکتا. لیکن اسی وقت وہ ہوا جو میں نے سوچا نہ تھا. میری پتلون کی جیب میں رکھے موبائل کی بیل بجی اور بدقسمتی سے اس کی بیل خاصی لاؤڈ تھی. اس سناٹے میں اس کی آواز دور تک گئی اور دشمن تک چلی گئی، کیونکہ میں نے دور کسی کے چلانے کی آواز سنی اور پھر یہ آوازیں قریب آنے لگی. میں بوکھلاہٹ کے عالم میں زرین کو سوار کیے موبائل نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ ممکن نہ تھا اور بیل تھی کہ مستقل بجے جا رہی تھی. دشمن کو ہمارا پتہ دے رہی تھی. مجبوراً میں نے زرین کو تقریباً نیچے گرایا اور جلدی سے جیب سے موبائل نکال کر اسے آف کر دیا. کال ریسیو کرنے کا وقت نہیں تھا. میں نے زرین کو دوبارہ پیٹھ پر سوار کیا اور آگے کی طرف بھاگا. یہ مصیبت بھی ابھی آنی تھی. مجھے خیال نہیں رہا، ورنہ اس کی بیل پہلے ہی آف کر دیتا. مجھے نیچے اتار دو، میں خود چل لوں گی. میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ اسے لے کر بھاگنا نہایت دشوار کام تھا، اور اگر میں اسی طرح سفر جاری رکھتا تو دشمن جلد یا بدیر مجھے آل لیتا. میں نے اسے نیچے اتار دیا. ہمت کرو، اگر یہاں سے نکل گئے تو پھر شاید ان لوگوں سے بچ جائیں. ایک بار میں بھاگنے سے ہم نے دشمن کو کہیں دور چھوڑ دیا تھا. میں نے زمین کو نیچے اتارا اور وہ ہمت کر کے میرے ساتھ بھاگنے لگی، لیکن جب اس کے پاؤں کے زخم زمین پر لگتے تو اس کی کرہ نکل جاتی. اچانک مجھے سامنے کی طرف روشنی دکھائی دی. شاید اس طرف کوئی آبادی تھی. زرین، آگے روشنی ہے. روشنی کا سن کر اس کا حوصلہ بڑھ گیا. اس نے زخموں کی پرواہ کیے بغیر رفتار تیز کر دی. کچھ دیر کے بعد ہم ایک سڑک کے کنارے تھے جس کے پاس ایک نسبتاً اونچی زمین پر ایک عام سی بستی تھی. یعنی یہ نہ تو نچلے طبقے کی آبادی تھی اور نہ اوپری طبقے کی، کچھ درمیانی قسم کی آبادی تھی. زرین خوش ہو گئی. یہاں ہمیں مدد مل سکتی ہے. لیکن میں نے سڑک پار کرنے سے پہلے اطمینان کر لیا کہ وہاں دشمن کی طرف سے کوئی گھات تو لگا کر نہیں بیٹھا. ممکن ہے ہمیں پہلے کی طرح ہوشکار کر خاص گھیرے میں لایا جا رہا ہو، لیکن مجھے سڑک پر دور تک کوئی مشکوک فرد یا گاڑی نظر نہیں آئی. اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں، لیکن یہ عام گاڑیاں تھیں اور ان کا پیچھے لگے دشمن سے کوئی تعلق نہیں تھا. جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے زرین کو اشارہ کیا. اب چلو.